अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ वफाकी। पीटीएम ने आज कुछ फैसले किए हैं। रेफरेंस भेजेंगे इमरान खान साहब के खिलाफ, ये फैसला भी किया गया है। 62-63 का जो रेफरेंस दायर किया जाएगा, ईसीएल में नाम डालने का फैसला कल मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। आरिफ उम्मीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अबीब अकरम साहब हैं, मुनीब फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। लेकिन सुन लें मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या कहा आज इस इजलास के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फंड देने वाले शहरियों का ताल्लुक इसराइल, भारत, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क और फिनलैंड समेत कई ममालिक के साथ कि जिन ममालिक के नाम यहाँ आए हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ बतौर रियासत की ही नहीं सोच रहे। अब इस वक्त मसला स्टेट की बका का है और रियासत की बका के लिए रियासत के दिफा के तमाम जिम्मेदारान, उन तमाम इदारों, तमाम कुव्वतों एक जान होकर इस मुल्क को बचाने की फिक्र करनी चाहिए और एक सफ में खड़े होकर हम अपने मुल्क का दिफा करें और इस किस्म के जराइम पेशा तबकों को मुल्क की सियासत से उखाड़ बाहर फेंके। बड़े सख्त अल्फाज मौलाना साहब ने इस्तेमाल किए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बनाएंगे, नीस्त नाबूद वगैरह वगैरह। सबसे पहले भट्टी साहब, अगर हुकूमत ये काम करती है, अब ज़ाहिर है इसकी सोच क्या है इस वक्त जब ये सोच रहे होंगे तो क्या, क्योंकि ये सारे एक वक्त में या दूसरे वक्त में भट्टी साहब ये कहते रहे हैं कि सियासतदानों को इस तरह सिस्टम से बाहर निकालना बड़ी गलत बात है, इनको ये नहीं करना चाहिए। क्या इस वक्त रिवेंज मोड में है सारे कि जो हमारे साथ इन्होंने किया था हम वही काम इनके साथ करेंगे? रिवेंज मोड है आपको लगता है, या ये सारे जो 10-12-13 पार्टीज इकट्ठी हुई हैं इनमें से बहुत सौ की पॉलिटिकल सर्वाइवल इस वक्त स्टेक पर है इमरान खान साहब की वजह से? पंजाब में मुस्लिम लीग नून है, केपी से मौलाना साहब की पार्टी जिस तरह मार्जिनलाइज हो गई, आफ्ताब शेरपाव साहब हैं, एएनपी है, या क्या ये सोच रहे हैं कि इसको निकालें तो हमारी फील्ड साफ हो जाएगी, हम पूछने वाला कोई नहीं होगा, यानी पॉलिटिक्स में चैलेंज खत्म हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि ये इस वक्त इस मोड में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ भाई, गुजारिश ये है मेरी ख्याल में, मैं तो एक छोटा सा रिपोर्टर हूं, मैं मुनीब फारूक जैसा बड़ा एंकर तो नहीं हूं। सब एक स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है। पहली एपिसोड थी रिजीम। पिछले 2 हफ्ते में कुछ लोग बाहर भी गए, कुछ लोग अंदर भी आए, और उसके बाद जब फैसला किया गया, खुसूसन जब इमरान खान साहब के ज़िमनी इलेक्शन हुए पंजाब में, तो ये एक महसूस किया गया इसमें सियासत के अलावा गैर सियासी लोग भी शामिल थे। एक मीटिंग हुई, मैं एक रिपोर्टर हूं, कि इमरान खान को रोकना अब नामुमकिन हो गया जितना अवाम में उनकी मकबूलियत का ग्राफ ऊपर जा रहा है। और उसके बाद आपको याद होगा चंद रोज कबल मोहतरमा मरियम नवाज साहबा बयान देती हैं कि अगर फॉरेन फंडिंग केस, जो कि ममनू फंडिंग केस है, बयान ना आया तो हम इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना देंगे। अब अचानक एक फैसला आता है, फैसला करने वाला एक जज की हैसियत रखता है चीफ इलेक्शन कमीशन। वो कहता है अगर मुझे कुछ हुआ तो तरीके इंसाफ जिम्मेदार होगी। इवन के जुल्फकार अली भट्टो को भी, जिन जज साहबान ने फांसी की सजा सुनाई थी, उन्होंने ही कहा था कि हमें विपद पार्टी होगी। तो ये उस स्क्रिप्ट के मुताबिक, कोयटा में जो हुआ उस स्क्रिप्ट के मुताबिक, अल-ज़ोहरी जो हुआ स्क्रिप्ट के मुताबिक। अब इमरान नवाज, ये मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि स्टेट रियासत की बका है, एक सफ में खड़े होकर मुल्क का दफा करे। इन्होंने जब एक सिर्फ नैब का नोटिस आया था, एक मच्छर इंसान को बना देता है, इन्होंने कहा था मैं कोर कमांडर पेशावर के घर के बाहर एहतजाज करूंगा, लाखों लोग नैब के दफ्तर लेके जाऊंगा। अब मुझे बताएं कि अचानक इन्हें 4-5 दिन तक मुर्दार हुकूमत थी 14 जमातों की, जिससे मुल्क नहीं चल रहा था। चंद दिन पहले आर्मी चीफ अमेरिका फोन करते हैं, कल उसकी स्टेटमेंट आती है, 2 दिन पहले आ जाता है, और कमो बेशतर 37-38 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो जाती हैं। अब मैं आपको अगली खबर दे दूं, इमरान खान के एक निहायत करीब आदमी है, उसने उनकी 2 चीजें फिर भाइयों को पहुंचाई, और इमरान खान अब नहीं मानेंगे क्योंकि वो अपनी हुकूमत के मालिक है। इसमें बहुत गड़बड़ की एक निजी महफिल में गुफ्तगू में। उसके बाद मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ को बुलाया गया कि आप तगड़े हो, फुल इंजेक्शन डोज दें, हम संभाल लेंगे।
اس کے بعد معاملات شروع ہو گئے، اور مجھے خدشہ ہے بہت جلد عمران خان کی گرفتاری ممکن ہے۔ کب ہوتی ہے مجھے ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتا، لیکن فیصلہ یہ آ گیا کہ عمران خان نہ سمجھے تو اسے ریسٹ کر لیا جائے۔ ایف آئی اے ایک جگہ پہ کام کر رہی ہے، ایک سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور ایک ای سی ایل میں نام ڈال رہے ہیں۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ 3.5 سال ہو گئے، اس ملک کی تباہی تو بھائی پچھلے 70 سالوں میں آپ نے کی ہے، اور جن کے ساتھ اتحادی ہیں وہ 4 دفعہ تو اقتدار میں رہے ہیں، اس لوٹ مار کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ ایک باہر سے بندہ $50 اکٹھا کر کے بینکنگ ٹریل سے پاکستان لا رہا ہے تو وہ جرم ہے۔ پاکستان سے اربوں خربوں روپے حکمران وقت منی لانڈرنگ سے نجائز طریقے سے میفیئر فلیٹ، سرے محل اور دوسرے اربوں روپے لے جاتے ہیں، ان کو آپ حکومت دیتے ہیں۔ ابھی بھی آپ یہ سازش نہیں سمجھ رہے؟ کاشف صاحب یہ بیرونی ایجنڈا ہے، اس مراسلے کی 2nd ایپیسوڈ شروع ہوئی ہے اور چند دنوں میں آپ بہت اگریسو ماحول دیکھیں گے۔ منیب فاروق صاحب آپ کی طرف اب یہ اس میرٹس تو اپنی جگہ، اور میرٹس ہوتے ہیں کہ اس میں ٹیکنیکل گراؤنڈز بہت ہیں، جو بھی ہوا وہ قانون کے تحت ہی ہو رہا ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ جو سیاسی فیصلہ ہے، دیکھیں ایک تو قانونی فیصلہ ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا تھا، اس میں خامیاں کیا ہیں، ٹھیک کیا چیز ہے وہ ایک علیحدہ، لیکن یہ جو سیاسی فیصلہ ابھی کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت شکریہ کاشف صاحب۔ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، ایک تو پہلے میں تھوڑی سی وضاحت صرف یہ کر دوں کہ الیکشن کمیشن کو عدالت نہیں ہے، نہ ہی کوئی ٹریبیونل ہے، اور یہ عدالت نے سپریم کورٹ نے اپنے بہت سے فیصلوں میں کہا ہوا ہے۔ تو جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ یہ تو نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمیشن کا اختیار، اس کے خلاف کارروائی جج کی طرح ہوتی ہے۔ میرا صرف یہ کہنے کا مقصد تھا، میں معافی چاہتا ہوں اتنے بڑے آئینی ماہر سے اختلاف رائے کر بیٹھا۔ نہیں، میں ایک مزدور آدمی ہوں بٹی صاحب، میں آپ کی طرح اتنا بڑا رپورٹر تو نہیں ہوں سر، آپ بڑے بھائی ہیں، میری عرض سن لیجیے گا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ خیر سپریم کورٹ کہہ چکی ہے بہت سے فیصلوں کے اندر، میرا ٹھیک ہے وہ توہین عدالت تک کا قانون کا اطلاق تو چلے بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی آسمان سے اترا ہوا فیصلہ تو ہے نہیں۔ بہت سے فیصلے ایسے ہیں اوور ٹرن ہو جاتے ہیں، ان میں بہت سی خامیاں نکل آتی ہیں، اور اس میں بھی خامیاں ہوں گی، شاید ہائی کورٹ کے سٹیج پر نکل آئیں، لیکن یہ ضرور بات ہے کہ اس کا سیٹ بیک پاکستان تحریک انصاف کو بہت ہوا ہے۔ بہت کچھ ایسا ہے جس کے اندر اس سے یہ امپریشن ضرور ملتا ہے کہ جو تمام معاملات مالی رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان میں پرابلم رہا ہے، وہ اتنے کو کیئرفل نہیں رہے، اگر میں بہت ہی محتاط لفظ استعمال کروں۔ اب بات یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت نے فیصلے کیے ہیں، دیکھیے میرے خیال میں سب سے پہلا فیصلہ جی کہ ای سی ایل میں ڈال دیں۔ عمران خان کو میرے نزدیک، میں غلط ہو سکتا ہوں، مجھے نہیں لگتا عمران خان کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ ان کا نام ای سی ایل میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ ڈالیں گے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ بس ٹھیک ہے، اپنی طرف سے وہ رانجہ راضی ہو جائے گا کہ ہم نے جی ای سی ایل میں فلانے بندے کا نام ڈال دیا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ انکریمنیٹنگ ایویڈنس ہے، یہ مٹیریل ہے، فائن۔ جو بات ٹیکنیکل ہے اور جو پرابلمیٹک ہو سکتی ہے، جس میں زور لگانا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو، وہ ہے وہ درخواست یا وہ اللیجڈ ریفرنس جو کہ عمران خان صاحب کی ممکنہ نااہلی کے لیے یہ دائر کریں گے۔ اور دیکھیں یہ آپ کی بات تو یہ تو ٹیکنیکل اور قانونی باتیں ابھی آپ کر رہے ہیں نا، میں ابھی قانونی بات میں نہیں، میں سیاسی پہلو اس کا دیکھ رہا ہوں کہ ان سب نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اس کو سیاست سے باہر نکالنا ہے، تبھی تو نااہلی کی درخواست کریں گے۔ اچھا آپ کے خیال میں یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ نہیں، میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ دیکھیے سیاست جب عمران خان صاحب کی یہ گورنمنٹ گئی، حیثیت ایک طالب علم کے میں سمجھتا ہوں، میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ کسی کی سیاست ختم نہیں ہوتی، نہ نواز شریف صاحب کی ہوئی، نہ آصف زرداری صاحب کی ہوئی، نہ ہی عمران خان کی ہوگی۔ اور عمران خان نے تو اتنا گین کیا ہے پولیٹیکلی، سیاست عمران خان کی ختم ہونے کوئی نہیں جا رہی۔ یہ جتنا مرضی آپ فیصلے کر لیں یا جو مرضی آپ کر لیں، ٹھیک ہے، حکومت کی ایک مائٹ ہوتی ہے، وہ اس کا اختیار ہے، وہ سب کچھ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک فرق ہے منیب اس سارے میں، میاں صاحب کے ریپلیسمنٹ ہے، مریم نواز شریف صاحبہ میاں صاحب کی ریپلیسمنٹ تھی، شہباز شریف صاحب ہیں، حمزہ شہباز، ایک فیملی کا سٹرکچر ہے پورا جو اس کو ریپلیس کرتا ہے۔ میاں صاحب لندن بیٹھے کچھ نہیں کر رہے پچھلے 2.5-3 سال سے، لیکن پارٹی چل رہی ہے، جلسے ہو رہے ہیں۔ اگر مریم نواز نہ ہوتی تو شاید اتنے بڑے جلسے نہ ہوتے، سو انہوں نے اپنے آپ کو ایک لیڈرشپ پوڈیم پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اگر آپ عمران خان صاحب کو مائنس کریں گے پالیٹکس سے
تو عمران خان صاحب کی اگر کوشش کریں گے، دیکھیں وہ کیا ہوگا وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کیا ہو پائے گا، اگر سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے تو کیا ہوگا، اگر نائل کرتے ہیں تو کیا ہوگا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ میں اس پہ آنا چاہتا ہوں دوسرے سیگمنٹ میں کہ اگر یہ کر دیتے ہیں پھر کیا ہوگا. لیکن عمران خان کی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہے، سو وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے آج یا جب بھی پولیٹیکل پارٹی ساری اکٹھی بیٹھیں گی. بات یہ ہے صاحب، میں گزارش صرف میری یہ ہے کہ یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. جیسے عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے، ان کو سب سے بڑا کیا ان کے لیے اچیومنٹ وہ سمجھتے تھے ہو جائے کہ کسی نہ کسی طرح نواز شریف صاحب فارغ ہو گئے ہیں، میں شہباز شریف کی کنوکشن کروا دوں تاکہ یہ بھی فارغ ہو جائے. مریم نواز شریف آلریڈی ابھی آ نہیں سکتی، شہباز شریف کی بھی کنوکشن ہو جائے تاکہ یہ جو ایک آپشن ہے یہ ختم ہو جائے. اسی طرح اگر آج یہ حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم عمران خان کو نااہل کروا کر ان کی سیاست ختم کرا دیں، پارلیمانی سیاست کے لیے انہیں ختم کرا دیں، اس کے لیے میں آپ کو صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے لیے محض درخواست یا عدالت کے اندر جانا کافی نہیں ہے. اس کے لیے اور بہت بڑا پیرافرنیلیا چاہیے جو کہ نواز شریف صاحب کو نااہل کرانے کے وقت موجود تھا، اور آپ کو بھی پتا ہے موجود تھا. کیا عمران خان کے خلاف وہ لاہو لشکر موجود ہے؟ اگر ہے تو عمران خان صاحب کو بھی اگر اسی طرح ٹریٹ کیا جائے جس طرح نواز شریف صاحب کے کیس کو کیا گیا تھا اور انہی ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ناک آؤٹ کیا جائے اور وہی لاہو لشکر ہو، تو عمران خان صاحب کا بھی انجام وہی ہو سکتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی تک موجود نہیں ہے. چلو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ لاہو لشکر کدھر ہے. حبیب اکرم صاحب، آپ کا کیا ویو ہے؟ یہ جو آج فیصلہ ہوا یہ ہوا کیوں ہے؟ کیا سوچ رہے ہیں پی ڈی ایم والے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا تھا ہم اس کے ساتھ کریں گے؟ دیکھیے، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پی ڈی ایم کو اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا ہے اور اسے یہ نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکلی ہم جس طاقت سے نہیں نمٹ پا رہے اس کو نمٹنے کے لیے قانون کی کسی باریک شق کا سہارا لیتے ہوئے اس کو نااہل کرا دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ گزشتہ یعنی جب سے یہ حکومت سنبھالی ہے، فرا گوگی کا سکینڈل سامنے آیا، اس کے بعد توشہ خانہ کا سکینڈل سامنے آیا، اس کے بعد کون سی ایسی چیز ہے جو باقاعدہ طور پر عمران خان پر نہیں انڈیلی گئی. اس کے ساتھ کئی ایسی گفتنی اور ناگفتنی باتیں جو ہیں وہ پنجاب حکومت کے اندر سے بھی نکالی گئیں. لیکن پھر بھی جب 17 جولائی کو الیکشن ہوا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 17 جولائی کو جو الیکشن ہوا اس میں اگر یعنی 15 سیٹیں ایسی تھی جو پہلے پی ٹی آئی نے 10 جیتی تھیں، لیکن بعد میں جب الیکشن ہوا 17 جولائی کو اگینسٹ آل آڈز تو اس نے 15 سیٹیں جیت لیں اور شاید 16ویں بھی جیت لیتے اگر کچھ مخصوص حالات پیش نہ آ جاتے. تو ایسی صورتحال میں پی ڈی ایم کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے. تو لہٰذا یہ وہ آخری حل ہوتا ہے جو کسی سیاستدان کے ذمہ تھوپا جا سکتا ہے جس کا علاج ممکن نہ ہو کہ جناب اس کو کسی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ یہ کہہ دیں کہ جناب اس میں یہ شرعی عیب ہے، اس کی وجہ سے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. تو اگر تو اس بنیاد پہ آپ نے فیصلے کرنے ہیں، اور پاکستان میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ -1 فارمولا جب عمل میں آتا ہے تو وہ کس طرح کے نتائج پیدا کرتا ہے اور کون سا راستہ ہے جو اس کے لیے اختیار کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ جیسے بھٹی صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ بھٹی صاحب نے بھی جس طرح واقعات کا تجزیہ کیا ہے انہیں جوڑ کے، تو ہم سارے تقریباً ملتے جلتے ایک ہی نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ اگر تو قانون کی کسی شق کے ذریعے عمران خان کو ہتھکڑی لگانا یا عمران خان کو پابند سلاسل کرنا یا عمران خان کو پولیٹیکلی نااہل کرنا ممکن ہوتا تو یہ کام شاید بہت پہلے ہو چکا ہوتا، یا پہلے اس طرح کے جو کام ہوئے ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہوتے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ صرف پی ڈی ایم کی ایک کمزوری کی علامت ہے یہ فیصلہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا یہ فیصلہ دراصل عمران خان کی تقویت کا بھی سیاسی طور پر باعث بنے گا کہ عمران خان ہمیشہ سے آپ کے میرے سامنے، بھٹی صاحب کے سامنے، منیب کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے ایک ہی بات کرتے تھے، اور اس وقت ہمیں یہ بات عجیب لگتی تھی. وہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان، جو نواز شریف ہیں، جو آصف علی زرداری ہیں، جو مولانا فضل الرحمان ہیں، یہ سب دراصل ایک ہی پرزم کے پہلو ہیں. تو ہمیں اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ ہم پالیٹکس کو کم از کم مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، اور میں سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب جب ایک ہی برش سے پینٹ کرتے ہیں تو شاید زیادہ اچھا نہیں کرتے. لیکن آج کی جو صورتحال ہے، کیا ہمیں ان کی کئی ہوئی باتوں سے کوئی ڈینائل ممکن ہے؟ کیا ہم ان کی باتوں کو جھٹلا سکتے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ عمران خان نے جس طرح اپنی پالیٹکس کو سوچا تھا، یہ بین ہی جو سارے پیسز ہیں وہ اسی طرح بیٹھتے چلے جا رہے ہیں کہ آج منو تو کا فرق مٹا کے
PMLN, پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان, سارے ایک فیصلہ کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کی نااہلی کا ڈول ڈالا جائے. تو بسم اللہ, یہ کام پہلے کوئی اور کرتا تھا, اب یہ کر کے دیکھ لیں. بھٹی صاحب, وجوہات تو بہت سی ساروں کے ذہن میں آ سکتی ہیں, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ واٹ ول ہیپن اگر عمران خان صاحب کو نااہل کر دیتے ہیں, لیٹس اسیوم, پھر کیا ہوگا؟ کاشف عباسی صاحب, مجھے نا آپ کے پروگرام میں ہمیشہ نا یہ بیٹھ کے احساس ہوتا ہے کہ جب آپ سوال کرتے ہیں تو آپ کو جواب کا پتہ ہوتا ہے. دیکھیں لوگوں, میں تو کوئی کہہ دوں گا جو میں نے کہنا ہوگا, وہ آپ کیا کہتے ہیں وہ لوگ سننا چاہیں گے نا, کہ ان کو سنانا ہے کہ سب لوگ سوچتے کیا ادھر. اچھا قائد صاحب دیکھیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ سیاسی جماعتیں نہیں, وراثت کی لڑائی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگائی گئی, لیکن اس کے پیچھے نصرت بھٹو, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, بے نظیر بھٹو, آصف زرداری, بلاول, آصفہ. نواز شریف بھی ایک سیاسی جماعت کبھی نہیں رہی, ضیاء الحق کی گود سے پیدا ہوئی. 2 دفعہ نواز شریف ملک سے بھاگ گئے, ایک دفعہ مشرف دور میں, ایک دفعہ موجودہ دور میں. شہباز شریف, مریم, حمزہ, سلمان اور 10-50. لیکن نون لیگ PTI میں یہ صورتحال نہیں ہے. دیکھیں پہلے جب یہ الیکشن ہارے, 2018 کے الیکشن کو انہوں نے دھاندلی قرار دیا, اس میں بیٹھنا حرام قرار دیا, اور یہی جو آج لگڑ بگڑ سب کٹھے ہو گئے بیٹھی ہیں جماعتیں ہیں, کہتی ہیں اس میں پابندی لگاؤ. انہوں نے PDM بنائی. PDM میں لانگ مارچ سے لے کے استعفے تک اور جلسے جلوسوں سے لے کے عمران خان کو گالی گلوچ سے لے کے اداروں تک ان پر سنگین الزامات لگائے, لیکن اس کا کچھ نہیں بگڑ سکا. اس کی حکومت گرا دی. پنجابی کہندے نے سیاسی کو تلق کبے نو لت راس آ گئی. عمران خان حکومت سے عدم اعتماد میں الگ ہو گئے, لیکن اگلے دن بے پناہ لوگ سڑکوں میں نکل آئے. عوام میں بڑھتا ہوا مقبولیت کا جب گراف دیکھا انہوں نے, اس کے بعد پنجاب میں لوٹا کریسی سے انہوں نے الیکشن جیتا, حمزہ صاحب نے ضمنی الیکشن میں چلے جاتے ہیں. 15 میں سے 20 میں سے 15 سیٹیں لیتے ہیں, جس میں ہر حلقے میں ان کو 8 سے 10 ہزار ووٹ ملے. نون لیگ کو 8 سے 10 ہزار ووٹ ملے. میں کاشف عباسی صاحب ایک ذمہ دار صحافی کے ناطے کہہ رہا ہوں, اس میں بھی شکست فاش ہو جاتی ہے. اب ایک ہی طریقہ ہے کہ مولانا عمران خان کی, آصف زرداری صاحب نے کہا میری ان سے ذاتی دشمنی ہے, نواز شریف کی بھی ان سے ذاتی دشمنی ہے, مولانا کی بھی ذاتی دشمنی ہے. دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ پہلے یہ ہمیشہ آتے تھے, حکومت میں جاتے تھے, لیکن ایک دوسرے کا احتساب نہیں کرتے تھے. عمران خان سے غلطی ہو گئی کہ ان دونوں لٹیروں کو انہوں نے, جہاں جس پہ بھی تھا وہ ون سائیڈڈ ہوا, پورا احتساب نہیں ہوا, اس میں میرے بھی خدشات ہیں. ان ساروں کو ہاتھ ڈالا, اور میں یقین سے کہتا ہوں کاشف عباسی کو مجھ سے زیادہ پتا, عمران خان پہ سب سے زیادہ دباؤ تھا ان کو NRO دو, اس نے نہیں کیا. اب لیکن عمران خان کو اریسٹ کر لیا, اور خدا نہ خواستہ ان کے خلاف ایک اور بھی کام ہو رہا ہے جو چند دنوں میں آپ کو اس کی تانے بانے ہوئے نظر آئیں گے. تو میرا خیال ہے اگر عمران خان پہلے موومنٹ کر لیتے ہیں, پورے پاکستان میں احتجاج کرتے ہیں, تو بچے رہیں گے, ورنہ جو 1-2 بندے ہیں ان کو مروائیں گے, کیونکہ حکومت کے ارادے خطرناک ہیں. ابھی میں FIA کے ایک اہم بندے سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ہم 15 سے 20 تاریخ تک عمران کو ریسٹ کر لیں گے, ہمیں جو حکم ملا ہے PM آفس سے, کرتے یا نہیں کرتے اس میں میرا رول نہیں ہے کوئی. لیکن حکومت اس وقت سمجھتی ہے کہ سیاسی میدان میں انہیں نہیں ہم بھگا سکے, صرف تکنیکی بنیاد پہ ان سے جان چھڑائے, ورنہ سیاست میں جب بھی الیکشن ہوں گے یہ 14 جماعتیں مل کے پھینٹا کھائیں گی ایک بندے سے. ایک چیز پہ سب اگری کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل جو رائز ہے عمران خان صاحب کا, اس کی وجہ سے ایک بڑی وجہ بن رہی ہے اس ایکشن کی جو حکومت نے, PDM نے آج فیصلہ کیا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کہ اس کے بعد ہوگا کیا. اب آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں کیا اس بنیاد پر پارٹی ختم کر دی جائے گی یا نااہل کر دیا جائے گا عمران خان صاحب کو تاحیات, اس کا فال آؤٹ کیا ہو سکتا ہے اگر ایسا کچھ ہوا؟ کیا سپریم کورٹ اس کیس کے اندر کس حد تک انوالو ہوگی, اور کیا یہ لوازمات پورے ہیں نااہلی کے جو 62-63 کے؟ منیب سے ان کا ویو لیتے ہیں ذرا, جو ان کا ایک لیگل ویو پوائنٹ بھی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں کہ آگے کیا ہوگا. آج کے PDM کے اجلاس کے بعد لگتا ہے کہ کیبنٹ ہوگی, کیبنٹ اپروول دے گی, ریفرنس بھیجا جائے گا. آپ کے دماغ میں کیا سیکوینس ہے منیب فاروق صاحب, کہ کیا ایک طرف عمران خان صاحب اریسٹ ہوں گے,
रेफरेंस भेजा जाएगा, सादिक और अमीन नहीं रहे, 62-63 के तहत नाअहल, यही चीज सुप्रीम कोर्ट में दूसरा रेफरेंस भेजा जाएगा कि पार्टी ने फॉरेन फंडिंग की है और उसमें नाअहली और पार्टी का सिंबल लेने की कोशिश। सो ये है वो तरीका कार जिसके मुताबिक अब पीडीएम आगे चलेगी। ये सर मुझे अरेस्ट की तो बात समझ नहीं आती। इमरान खान ने, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम जरूर है, इलेक्शन कमीशन की जो फैसला है ये काफी डैमनिंग इंडाइटमेंट है, ये मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे अरेस्ट की बात इसलिए समझ नहीं आती कि इमरान खान को आप किस तरीके से, किस बुनियाद पर अरेस्ट करेंगे। जब आपने ये नहीं लिखा हुआ किसी भी जगह पर, आप 2017 का कानून पढ़ें, आप 2002 का कानून पढ़ें, कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि जी जो पार्टी हेड है अगर वो ये करके करने का मुर्तकिब हुआ तो आप उसे अरेस्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं हो रहा। और जहां तक बात है पार्टी को डिसबैन करने की या वो रेफरेंस करने की, बहुत माजरत के साथ अगर ये कोई किसी ने मशवरा दिया है हुकूमत को कि आप इस तरफ जाएं, तो ये तो इसे कहते हैं नॉन स्टार्टर। ये एक बड़ा स्लिपरी स्लोप है, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊं जो स्टैंडर्ड यहां सेट किया है इलेक्शन कमीशन ने, इसी स्टैंडर्ड पे बाकी फैसले भी फिर आएंगे और उन पर दबाव मजीद बढ़ेगा, क्योंकि हर किसी ने बहुत सारी जो गलतियां हैं वो की होंगी। तहरीक इंसाफ की मैं अभी तक कह रहा हूं, ठीक है, उनकी गलतियां हैं या उन्होंने डिलिबरेटली किया है, वो अलग बात है, लेकिन मुझे ये एक तो 2 बातें मैंने आपको कह दी हैं, मुझे समझ नहीं आती कि ये जो पार्टी को बैन करने वाली बात है ये भी समझ नहीं आती। हाँ, जो इमरान खान साहब के खिलाफ वो सर्टिफिकेट वाला मामला है और वो जो एक नाअहली का मामला अगर ये लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और इस्तदा ये की जाती है कि जी लार्जर बेंच बने या फुल कोर्ट बैठे जी और इसके ऊपर करे, और ये बड़ी डैमनिंग इसके अंदर है चीज, तो देखिए उसके अंदर मैं दोबारा कह रहा हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब के वकला को जोर लगाना पड़ेगा ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि जी ये इस सर्टिफिकेट और एक एफिडेविट के अंदर फर्क है। ये अदालत को कन्विंस करना पड़ेगा। जब मियां नवाज शरीफ का फैसला आया तो उस 597 सफात के फैसले के अंदर अदालत ने जब मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, तो जो अदालती फैसले के अंदर दी हुई नजीरें थी जिन्हें हम प्रेसिडेंट्स कहते हैं, वो क्या थी? जाली डिग्री और डुअल नेशनैलिटी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बहुतात है जी आपने बंदों को फारिग किया, इसको भी कर दो, जहांगीर तरीन को भी करो, फलाने को भी करो, फलाने को भी करो। अब एक प्रेसिडेंट मौजूद है। और हनीफ अब्बासी साहब के केस के अंदर जब ये बात उठाई गई ये प्रोहिबिटेड फंडिंग वाली, तो अदालत ने ये कहा, और अगर आप उसके ऑपरेटिव पार्ट में भी देखें और उस जजमेंट को अगर बगौर उसका जायजा लें, अदालत ने कहा कि क्योंकि हमारे सामने फाइंडिंग नहीं है इलेक्शन कमीशन की, लिहाजा हम उनके इस्तेकाक को यहां पर मजरू नहीं करना चाहते, वो अपनी फाइंडिंग दे दें। इमरान खान के दिए हुए सर्टिफिकेट्स की फॉल्सिटी कैसी है, क्या है, वो अदालत, कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, ये अदालत ने लिखा है, वो बाद में डिसाइड कर लेगी। तो अदालत ने ये नहीं लिखा या उसमें ये नहीं कह दिया कि भाई ये तो सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर तो बात हो नहीं सकती। 62(1)(f) की लैंग्वेज भी यही कहती है, उसमें ना एफिडेविट का जिक्र है ना उसमें सर्टिफिकेट का जिक्र है। वो ये है कि कोई भी कॉन्ट्ररी डिक्लेरेशन अगेंस्ट दी जो एक मामला है कि अगर आप सेगेशियस है, राइटफुल है, उसके अगेंस्ट कोई, उसके कॉन्ट्ररी में कोई डिक्लेरेशन आ जाती है तो वो सफिशिएंट है। अदालत क्या फैसला करती है? पीटीआई को जोर लगाना पड़ेगा। ये 3 चीजें हैं जो मुझे लगता है, 2 तो मुझे लगता है कि नॉन स्टार्टर है, ये नहीं होगा। एक अरेस्ट का मुझे समझ नहीं आता, दूसरी बात ये पार्टी डिसबैंडमेंट की मुझे समझ नहीं आती, नाअहली वाली बात वो मुझे लगती है कि उसके अंदर वजन भी है, हुकूमत उस पर जोर भी लगाएगी और तहरीक इंसाफ को ठीक ठाक स्ट्रगल करनी पड़ेगी अगर इमरान खान साहब हैज टू सर्वाइव दैट। भट्टी साहब की खबर है कि अरेस्ट होंगे अबीब अकरम साहब, आपको लगता है कि अरेस्ट करने की तरफ जाएगी हुकूमत इमरान खान साहब को? देखिए, जो मुनीब का एनालिसिस है ना, वो खालिस्तान कानून की बुनियाद पर है। क्या पाकिस्तान में मामलात इसी तरह कानून की बुनियाद पर चलते हैं? ये पहला सवाल है। और इस सवाल का जो जवाब हम सब के जहनों में है वो ये है कि पाकिस्तान में कानून को बाज़-औक़ात मोम की नाक की तरह तोड़ा मरोड़ा भी जा सकता है और जिस तरफ चाहे इसको फेर लिया जाता है। तो ऐसी सूरत में मिसाल के तौर पे मैं कानून का बिल्कुल वो तालिब इल्म हूँ जो बिल्कुल आखिरी सफ़ों में बैठता है। मेरे नज़दीक इस फैसले की जो इस्तदलाल है जो इसमें इस्तेमाल किया गया है, और एक ऐसा कानून जो मतरूक हो चुका है, जो ख़त्म हो चुका है, उसके तहत जब उसको आप मज़ीद इस्तदलाल को बढ़ाते चले जाएं, जो अगर मैं इलेक्शन कमीशन का मान लूं तो उसके मुताबिक तो फिर मुझे आगे बढ़ के उन 1,70,00,000 लोगों को भी नाअहल या फॉरेन फंडेड कहना पड़ेगा जिन्होंने 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाले थे। तो ये इस्तदलाल जो दिया गया है इस फैसले में, वो कानूनी से ज्यादा मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा गिरानी तबाह की भी अलामत है कि चूंकि फैसले के महफूज होने में और तहरीर होने में जो दरमियान में मुद्दत
کے اندر جو واقعات پیش آئے انہوں نے شاید کسی تباہ کو گراں کر دیا ہے، تو وہ گرانی تباہ بھی اس میں نظر آ رہی ہے. تو لہٰذا جب سسٹم کے اندر اتنی گرانی موجود ہو تو میں آئی ٹینڈ ٹو بلیو کہ کسی وقت اگر جو حکومت اتنا دور از کار فیصلہ کر سکتی ہے کہ ہم سیدھا نہ صرف نااہلی بلکہ پارٹی کے اوپر پابندی لگانے کے لیے پروسیڈ کرتے ہیں، تو اس کے لیے گرفتاری تو بالکل ایک چھوٹا سا معاملہ لگتی ہے. اور مجھے جہاں تک جو پتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ خبر کسی نے پہنچائی ہے اور باہر بھی اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو فرا گوگی والے معاملات ہیں ان میں سے کسی ایک کے اندر اس کی کسی دھاگے سے عمران خان کا دامن بھی باندھ دیا جائے تاکہ ان پر ہاتھ ڈالنے میں آسانی ہو. تو لہٰذا جب یہ معاملات اس طرح چلیں گے، یعنی قانون کے سیدھے راستے کی بجائے پگڈنڈیوں کے اوپر چلتے ہوئے منزل تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر گرفتاری بھی ایک اس میں امکان کے طور پہ موجود رہتی ہے. اور بٹی صاحب پاکستان میں سر میں اتنا عرض کر دوں کہ یہ جو ابھی بات ابھی اکرم صاحب کہہ رہے تھے، میں نے گرفتاری کو رول آؤٹ کیا ہے یہ سارا معاملہ ہے اس سے کہ اس میں کوئی مجھے تک سمجھ نہیں آتی. اب فرا گوگی یا وہ باقی معاملات جو ہیں اس کے اندر کچھ نکال لیا جائے اور اس کے اندر کوئی ایسا سبسٹنس بنا لیا جائے، دیٹ از سم تھنگ ایلس. بالکل ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ بٹی صاحب میں جو بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں کسی قانون کی ضرورت نہیں ہوتی. بس یہ نہیں ہوتا کہ کوئی قانون چاہیے کسی کو نائل کرنے کے لیے، یہاں پہ ایک نیت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی بھی نیت ہے آپ اس شخص کے خلاف جو کارروائی کرنا چاہے کر دیں. رانا ثناء اللہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، اس ملک میں تو ہیروئن بھی ڈال دی جاتی ہے. اگر آپ نے بندے کو اندر ہی کرنا ہے تو اس کے لیے نیت چاہیے، قانونی جواز نہیں چاہیے. سو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر ان لوگوں کی انٹینٹ سے جو آج پریس کانفرنس آپ نے سنی ہوگی، فیصلہ تو ہو گیا کہ کچھ کرنا ہے، اس میں پھر کس حد تک جانا ہے یہ فیصلہ کرنا بھی باقی ہے. اس میں یہ کہہ دیا کہ جس کو نائل کر دو، وہ کر دو، فلانا کر دو، لیکن یہ ڈو دے ریئلائز کہ ایک ینگر پاپولیشن عمران خان کے ساتھ ہے. اور یہ بڑی لاجیکل، بٹی صاحب ایک سے رکیے گا ذرا، یہ بڑی لاجیکل ایک کانورسیشن ہے جو ان لوگوں کو آپس میں بیٹھ کے کرنی چاہیے کہ اگر وہ یہ ویکیوم کریٹ کر دے. اس وقت تمام لوگ ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں، ایک اپوزیشن ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے. اگر آپ عمران خان کی اپوزیشن کو ختم کرنے جائیں گے تو میسج، آپٹکس اور امپریشن کیا ہوگا کہ ہم اکٹھے جن لوگوں کے جن کے خلاف یہ سارا عمران خان صاحب کا پارٹی کھڑی ہوئی، لوگ ان کے لیے باہر نکلے. آپ کو یاد ہوگا میرے خیال میں تو ٹرننگ پوائنٹ ان کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے وہ تھا جس دن نائل ہوئے اور اگلے دن جو آؤٹ پور تھا، جو سپونٹینیس ایک ریاکشن آیا تھا. یہ اگر بیٹھ کر اینالائز کریں کہ ہمیں اپنی کریڈیبلٹی بنانے کی ضرورت ہے سب سے پہلے عوام کے پاس جانے سے. یہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر فیصلہ کر لیا گیا، نیت باندھ لی گئی ہے. واٹ ڈو یو سے بٹی صاحب؟ اچھا، آپ جیسے صاحب علم جب کہتے ہیں نا پاکستان میں قانون ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے. پاکستان میں قانون نام کا وجود میں نے نہیں کہا کہ ہے، میں نے یہی کہا کہ قانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب نیت باندھ لی ہے تو میں نے رانا ثناء اللہ کی مثال دی، انہوں اندر کرنا ہوئے تو کسی طرح بھی کیتا جا سکتا. 109 کے تحت ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. کون سا قانون ہے یہ؟ اس کے علاوہ کوئی مثال دیں. اس وقت نواز شریف مجرم ہو کے ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں یا سازش کے تحت گئے ہوئے ہیں. کون سا قانون ہے اور کتنے قیدیوں کی آپ مجھے پاکستان 14 اگست 1947 سے بنا مجھے مثالیں دے دیں. جب آپ نے کہا عوام کی مقبولیت کا خوف ہی تو ان کو طاقت کا بے جا استعمال کرنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام میں الیکشن میں اس کو شکست نہیں دی جا سکتی. کیا دیکھیں آصف یوسف رضا گیلانی کو نہل کیا تھا تو سپریم کورٹ نے 4 مارچ میں مار کیا تھا. نواز شریف تا حیات نہل ہوئے تھے، اس کی ہسٹری ہو رہا ہے کہ انہوں نے ان کے لیے جے آئی ٹی بنائی گئی، 17-18 اداروں کے کریڈیبل افسران بدلے گئے. ادھر ایک وہ سلیکشن کمیشن، وہ معافی چاہتا ہوں، سلیکشن کمیشن کیا نام، سوری الیکشن کمیشن، جسے وہ کہتے ہیں یہ بندہ بائسڈ ہے، جسے وہ خود کہتے ہیں مجھے اس کا فیصلہ قبول نہیں، اور وہ اتنی بیمار ججمنٹ لکھتا ہے، اتنی بیمار ججمنٹ لکھتا ہے اور کہتا ہے یہ میں شو کاز دے رہا ہوں. وہ کہیں نہیں لکھ رہا فارن فنڈنگ، وہ لکھ رہا ہے ممنوع فنڈنگ. پہلے اس کا ذرا 10 دفعہ پڑھیں. میں اور 2-3 وکلا علی ظفر وغیرہ بیٹھے تھے، انہوں نے 10 دفعہ پڑھا. انہوں نے کہا یار میری سمجھ سے باہر ہے، یہ کس بیس پہ لگے ہیں. اب حل یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اکتوبر نومبر میں کسی اور کو بھی ناراض کر لیا. دیکھیں اگر حکومت
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजती है, ये कमो बेशतर 4-5 महीने लग जाएंगे। 4-5 महीने बाद 2023 शुरू हो जाएगा, काफी सिनेरियो चेंज होगा। इसीलिए वो बहुत जल्द इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से कानून के शिकंजे में ऐसा फंसाना चाह रहे हैं कि वो निकल ना सके, उन्हें टाइम ना मिले। ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसकी गुजारिश कर रहा हूं। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 2 दिन में फैसला नहीं हो जाएगा, इमरान नवाज शरीफ की नाहली जेआईटी में बार बार उनको यूसुफ रजा गिलानी को बार बार गया लेटर लिखा गया, इसमें एक फंड करके बाहर से लाया गया। और एफिडेविट और सर्टिफिकेट में इतना ही फर्क है जितना चोर और साध में, जितना हाथी और बिल्ली में। अब आप कहें कि मैंने बिल्ली को खुद देखा, उसने हाथी को ऊपर बिठाया हुआ था तो उड़ रही थी कि मैं उड़दी उड़दी जावा हमावा दे नाल। ये मिसालें तो अच्छी हैं, लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए, कौमी असम्बली के लिए 40 लाख है इलेक्शन कमीशन की, यही इलेक्शन कमीशन की। तो एक इलेक्शन मिनिमम कौमी असम्बली का 10 करोड़ से लगता है। कितने लोग उन्होंने नाहल किए आज तक? नहीं, वो तो खैर बता दें, खैर इन्होंने कुछ भी नहीं किया कभी। दैट्स एक बड़ी अच्छी बहस है कि क्या तो इदारे, ये फैसला आना 8 साल बाद फैसला आना, और आना बिल्कुल के हुकूमती बुजरा बैठ के फैसला लिखवाएं, ये शिक डालें, ये शिक डालें, और इसको आप कहते हैं ठीक है। तो फिर आपकी मर्जी, फिर तो आप मुझे भी कह दें आपने उसामा बिन लादेन से पैसे दिए थे, तुझे भी फांसी, मैं क्या कर लूंगा गरीब आदमी। ठीक हो गया। या हबीब अकरम को कह दे भाई कि 9/11 आपने कराया है, इन्होंने जहाज भी बड़े अच्छे चलाए हैं, तो फिर डाल दे इन पे बेचारों पे। मुझे माफ कर दें, मैं आपसे भी ज्यादा फर्क गरीब पड़ता आदमी है? हूं। मैंने यही कहा अगर डालना हो ना तो वो हबीब अकरम पे वाकई 9/11 भी डाल सकते हैं। पाकिस्तान में कोई चीज बैद नहीं है, ये वाकई मुमकिन है। लेकिन मुनीब देखिए, जब आप बैठते हैं ना, पॉलिटिशियन जब बैठता है, एक लैटरल थिंकिंग, एक ऑप्शंस डिस्कस होते हैं, कोई बहुत सी जगह पे सैनिटी भी होती है, कोई रीजन भी होती है, कोई वजूहात भी होती है कुछ फैसले करने की। ये सोचते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो ये इसका ये फॉल आउट हो सकता है। यहां पर क्या 12-13 पार्टीज जो बैठी हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है जो हमेशा से सिक्योरिटी रिस्क थी, उनके खिलाफ क्या कुछ हुआ, उन्होंने कहा ये तरीका ठीक नहीं है। कल लतीफ खोसा साहब बैठे थे, उन्होंने कहा जी हम तो खिलाफ है इस चीज के कि किसी को नायल करके सियासत से बाहर किया जाए। लेकिन ये क्यों नहीं, ये रीजनिंग क्यों नहीं हो रही है इस चीज पर? और मैं इसलिए मैं बड़े ऑनेस्टली ये बात कर रहा हूं कि सबसे बड़ा डायलेमा इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का ये है कि समझे 2 पार्टी सिस्टम दोबारा बन गया, यानी सब एक तरफ है और एक ऑपोजिशन है इस वक्त दूसरी साइड की। अगर आप उसको निकाल देंगे तो इमेजिन कि इसका फॉल आउट और इसके रेपरकशंस क्या होंगे। देखिए 2 बातें सर, एक तो ये आपने भी राना सनाउल्लाह की मिसाल दी। जब राना सनाउल्लाह साहब के साथ ये किया गया था तो बारिंग फ्यू पीपल, कुछ लोगों को निकाल दें, हर बंदे ने, चाहे वो मीडिया के ऊपर हो या सिविल सोसाइटी के अंदर हो, नॉर्मली हर बंदे ने ये कहा कि यार ये क्या खच मारी है, और जिसने मारी, जिस तरह मरवाई गई, जो कुछ भी हुआ उसका नेट रिजल्ट क्या निकला। अंधों को भी पता था कि वो किस तरह किया गया, और फिर बाद में जो कुछ हुआ वो भी सामने था, किस तरह लोगों पे क्या क्या प्रेशर डाले गए, वो एक बात की बात। देखिए यहाँ पर जो एक थोड़ा सा तासुर दिया जा रहा है ना, जो कि लोगों के अंदर वो एक खाम है। इमरान खान से कुछ फैक्चुअल चीजें, इमरान खान साहब पॉपुलैरिटी इस वक्त रूज पे है, फैक्चुअल बात है, वो अवाम के अंदर बहुत मकबूल है, फैक्चुअल बात है। लेकिन इमरान खान साहब या उनकी जमात को दूध की धुली भी नहीं है। ये सब कुछ सारा, वो भी पावर पॉलिटिक्स करते हैं, बाकी भी पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए, उन्होंने आके क्या किया है? उन्होंने आके भी यही कहा फलाने को पकड़ लो, फलाने को पकड़ लो, इन्होंने छड़ना, उन्होंने छड़ना। अभी फ्रैंकली मैं इसलिए कह रहा हूं कि शहजाद अकबर साहब मेरे बहुत 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 पुराने दोस्तों में से है, मेरे सीनियर भी थे लॉ स्कूल में। अभी मुझे पता है कि किस तरह से नैब को चलाया जाता था, शहजाद अकबर साहब की इंग्रेस किस तरह की थी, किस तरह से चीजों को ट्यूटर किया जाता था, FIA को किस तरह चलाया जाता था। मरहूम आप तो बड़े जर्मन आदमी है, शहजाद अकबर ने तो अरबों रुपए कमाया। आपने ठीक कहा, इमरान खान की हुकूमत मिसाली नहीं थी। मैं आपको सेकंड करता हूँ, माफी चाहता हूँ। मेरे चंद लोगों को जानता हूँ जिससे शहजाद अकबर ने पैसे लिए मुबैना। अच्छा, 100% आई, लेकिन आपको उसका शिकन नहीं होना चाहिए, आप स्कूल आदमी है। सर बात यह है, मैं उनके जो तरीक़ाकार था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे यकीन माने, मुझे नहीं पता, ये पैसों वाली बात आप फरमा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं एक बंदे का हया भी होता है, मैं नहीं कह सकता, ना मेरे पास कोई सबूत है। आपके पास होगा, आप बेहतर है, मुझसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड है सर। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये हरकतें पहले भी की गई। अगर आज इमरान खान साहब के खिलाफ ये देखिए मवाद, आप इसे कहें कि ये बायस जजमेंट है या प्लान है, अगर ये बायस को आप जेहन में रख रहे हैं ना, तो मियां नवाज शरीफ के हवाले से जो फैसला आया
جو سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن جاتی ہے وہ فارغ ہو جاتی ہے، پھر اسلام آباد لاک ڈاؤن کی باری آتی ہے، پھر وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، پھر آگے جا کے فیصلہ آ جاتا ہے، اور جس طرح سے جے آئی ٹی بنتی ہے، جے آئی ٹی کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں، جس ہائپر ٹیکنیکلٹی کے اوپر میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے، میں صرف اس تک رہ رہا ہوں، وہ بھی ایک مذاق ہے، رہے گا اور منہ چڑھاتا رہے گا۔ اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ جو باعث کا ایلیمنٹ ہے، اگر آج سکندر سلطان راجہ سے پاکستان تحریک انصاف کا باعث ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا غلط آدمی ہے، اس کو کیوں کر دیا، اس کو تو فیصلہ دینا نہیں چاہیے، یہ سب یہی کچھ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، آج بھی یہ ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا بغیر کسی مواد کے، بغیر کسی مٹیریل کے آپ لوگوں کو فارغ کرتے جائیں گے؟ اگر آپ نے اس کو بنیاد بنا کے ایک پارٹی کو ڈسبینڈ کر دیا تو وہ تو چلے گا نہیں، آئی ایم سوری۔ ہاں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اور یہ بات میں آپ نے حبیب صاحب نے فرمایا کہ میں قانونی بات کر رہا ہوں، میں قانونی سے زیادہ یہ بھی بات کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں پریکٹیکل بھی ہوتی ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ اگر اسی لینس سے، جس لینس سے میاں نواز شریف کا، جس کو چڑھا کے نواز شریف کا فیصلہ سنایا گیا، اگر وہی لینس چڑھا کے اس بنیاد پہ عمران خان کے خلاف 62(1)F کی کارروائی کی جاتی ہے تو یہاں پہ بھی مسائل ہو سکتے ہیں۔ میرا کیس صرف اتنا سا ہے، باعث کو نئی بات نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے، میں آپ سے اتفاق کرتے ہوئے بریک لینے لگا ہوں۔ آپ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلٹی کی بنیاد پر اگر کچھ ہوا، سوال بریک کے بعد آپ ساروں سے یہ ہوگا، لیکن وہ جو ٹیکنیکلٹی کی بات کریں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہماری پالیٹکس ہے، اس میں ایسا ہی ہوتا ہے، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، آج بھی ایسی ہی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن اگر عمران خان صاحب، بہت سی مثالیں مسلم لیگ نون نے ایسی سیٹ کی ہیں پچھلے 6، 8، 10، 12 ہفتوں میں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہمیشہ جمہوریت کی بات کیا کرتے ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، یہ فسطائیت ہے، ایسا کرتے ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ڈیموکریٹس ہیں۔ لیکن جو مثالیں سیٹ کر گئے ہیں، کل فرض کرو عمران خان صاحب آ گئے تو ان کو کون روکے گا یہ سارا کام کرنے سے؟ ان کے پاس تو مثال موجود ہوگی۔ انہوں نے نہ کوئی پروٹیسٹ ہونے دیا، آپ کو یاد ہوگا یہیں پہ پی ایم ایل این نے پروٹیسٹ کیا تھا الیکشن کمیشن کے سامنے، بہت سی ایسی چیزیں۔ لیکن جو مثالیں یہ سیٹ کر رہے ہیں، کل تو وہ ریزن دے رہے ہیں اس کو کہ وہ آ کے یہی سارے کام دوبارہ سے اس طرح کے کرے۔ ایک بریک لیتے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ یہ معاملہ تو ہم 2-3 چیزیں تو ہم سب نے طے کر لی ہیں حبیب اکرم صاحب۔ ایک تو یہ کہ دے وانٹ عمران خان آؤٹ، عمران خان صاحب کو نکالنا ہے۔ پاپولیرٹی، آپ سب کا یہ موقف ہے کہ پاپولیرٹی کی وجہ سے ان کو یہ پرابلمز ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، کہ وہ بہت مقبول ہو گئے اور اس مقبولیت کے ساتھ لڑا نہیں جا سکتا فی الحال۔ ساتھ بہت سے لوگوں کا سروائیول، ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، سروائیول کا مسئلہ ہے۔ ANP ختم ہو گئی کہ خیبر پختونخوا سے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بہت بڑا ڈینٹ، پنجاب میں مسلم لیگ نون جاری، اور ساتھ میں ایک پاسٹ ریکارڈ ہے عمران خان صاحب کا جو انہوں نے کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے کیا ہے تو پھر نو ہولڈز بارڈ ہے، ہم بھی وہی کریں گے جو انہوں نے کیا تھا، یہ ہمیں اندر کروا کے ہمیں ختم کرنا چاہتا تھا، ہم بھی یہی کام کریں گے۔ بٹ اگر یہ ابھی سارا سکسیسفل ہو گیا پھر تو اور بات ہے۔ ڈو یو ریئلائز کہ اگر یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں اس پلاننگ کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عمران خان کے بارے میں جتنی بھی پلاننگز ہوئی ہیں، یعنی جو ان کے مخالفین نے کی ہیں، عام طور پر وہ کامیاب نہیں ہو پائیں۔ اسے آپ قسمت کہہ لیجئے یا کچھ اور کہہ لیجئے، میں اس کو عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کی مہارت کی داد نہیں دے سکتا اس کے اوپر۔ میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ کاشف صاحب، یہ بتائیے کہ 17 جولائی کے الیکشن سے پہلے ہم یہاں پہ 4 جرنلسٹ بیٹھے ہیں اس سکرین پہ، ہمیں کیا بتایا گیا تھا کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمیں ایک نتیجہ بھی بتایا گیا تھا نا، تو کیا نتیجہ وہ نکلا جو ہمیں بتایا گیا تھا؟ کاشف عباس صاحب، بالکل سب سے زیادہ باخبر ہے، بالکل اس کے الٹ ہوا۔ تو نتائج، جب نتائج اس کے بالکل برعکس آئے، اور وہ جو بتانے والے تھے ان کا بڑا، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا ہوتا ہے، ہم بڑا جب بات کرتے ہیں تو بڑا اس سے پہلے گراؤنڈ ورک کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب آپ یہ ایک چھوٹے سے الیکشن کے نتائج پہ آپ کی گرفت نہیں ہو سکی، آپ اتنے بڑے واقعات برپا کر کے ان کے نتائج کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ چینلائز رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور میں منیب کی بات سے بڑا اتفاق کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے بہت پہلے یعنی اگر وقت پتہ نہیں کب وہ وقت آئے گا کہ جب یہ کوئی چیز اتنی میچور ہو
کہ آپ کسی پارٹی کے اوپر پابندی لگائیں اور آپ کا پولیٹیکل سسٹم اور آپ کا جو لا کا سسٹم ہے وہ اتنا مضبوط ہو کہ الیکشن کمیشن کوئی بات کرے تو لوگ اس کی بات پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں کہ چونکہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے تو لہٰذا یہ حتمی ہے. پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن کی حالت یہ ہے کہ یہ ابھی جیسے عارف بھٹی صاحب مثال دے رہے تھے, 10-10 کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں, انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر کیا متعین الزام نہیں ہے کہ کس نے لیبیا سے پیسے لیے؟ ابھی میں اس پہ آنے لگا تھا کہ اسامہ بن لادن, لیبیا, سعودی عرب, یو اے ای, یہ سارے مسائل موجود ہیں اپنی جگہ. میں میرا آخری 1.5 منٹ رہ گیا, میں ذرا اگر اجازت ہے میں دونوں سے یہ سوال پوچھ لوں, بھٹی صاحب سے اور منیف سے. بھٹی صاحب 30-40 سیکنڈ کے اندر واٹ ڈو یو تھنک, جیسے انہوں نے کہا کہ یہی بس اب پولیٹیکل لڑائی ہے تو اس کا تو نتھی پھر وہی فورن کنسپریسی سے جڑے گی, پھر وہی آرگومنٹ ہوگا کہ سارے رل کے وہ جس کا لاؤ لشکر کا جس کو منیف فاروق صاحب نے ہوگا نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں اس مراسلے کی سیکنڈ ایپیسوڈ آئی ہے جس ملک میں آپ ایک کنٹروورسل چیف الیکشن کمیشن کی رپورٹ پہ کہہ رہے ہیں, وہاں ڈی جی آئی ہے صحیح جا کے سپریم کورٹ میں کہتا ہے میں نے فلاں بندے کو پیسے دیے ہیں, تو اس کا فیصلہ نہیں ہوا. بہرحال حکومت نے فیصلہ کر لیا ہر حال میں عمران خان کو دیوار سے میکسیمم لگانا. آگے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے جیسے حبیب صاحب نے کہا ان کے سارے پلان تو نہیں ہوتے, 1001 ان کے پلان کینسل ہوئے ہیں, ورنہ تو آج تک مشرف ہی ہم پہ مسلط رہتا, وہ یونیفارم ہی نہ اتارتا. ضیاء الحق جہاز میں نہ زمین تھی نہ آسمان تھا, بیچ میں فارغ ہو گیا. تو یہ ایک اللہ کی حکمت ہے, لیکن حکومت نے پلاننگ کر لیا اور اس میں کچھ دوست بھی شامل ہیں. ٹھیک, مجھے سوری مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں پروگرام کلوز کر دوں. میں بہت معافی چاہتا ہوں سارے مہمانوں سے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, دیکھتے ہیں حکومت کیا کرتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.